أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة الأنفال पारा नंबर 10 आयत नंबर 41 से आज के सबक का आगाज होगा। सूरह अनफाल का जो बैकग्राउंड हमने देखा था, जो उसका शान नुज़ूल देखा था, एक दफ़ा दोहराते चलें कि ग़ज़वा बदर के फ़ौरन बाद सूरत नाजिल हुई थी और ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ्र का पहला फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद फरमाकर, गैबी मदद फरमाकर 313 मुसलमानों को 1000 के बड़े और प्रिपेयर्ड वेल इक्विप्ड, अच्छी तरह से हथियारों से लेस और जो ऑलरेडी बहुत अरसे से तैयारी करके बैठे हुए थे, उस गिरोह के मुकाबले में शानदार फतह नसीब फरमाई। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ था और ग़ज़वा बदर को आज की जो आयत है इसमें हम देखेंगे कि यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया कि ये वो दिन था जिसमें अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि कौन सी जमात अल्लाह के रास्ते पर है और अल्लाह अपनी जो फतह का वादा है और नुसरत का और मदद का वादा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वो किन लोगों को नसीब होगी। तो ये जो 10वां पारा है, इसका आगाज माले गनीमत के हवाले से हो रहा है। सूरत का आगाज अनफाल जो है वो भी माले गनीमत को कहते हैं, यानी जो जंग के बाद फतह की सूरत में दुश्मन के हथियारों पर, दुश्मन के सामान पर जो मुसलमानों को के हाथ में आता है या मुसलमानों के वो दस्तरस में आता है, उसको गनीमत कहते हैं। और ये ज़हन में रहे कि अरब में जंगो जदल बहुत आम थी, बहुत, यानी लड़ाइयाँ और वॉर्स उनकी घुट्टी में थे। उनके यहाँ हर वक़्त यानी लड़ाइयाँ और जंगें चलती रहती थी छोटे-छोटे इश्यूज़ पर। कभी पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कभी जानवरों को बाँधने पर झगड़ा, छोटी-छोटी बातों पर। और उन जंगों का मकसद क्या होता था? ज़ाती फ़ायदे, यानी गनीमत के माल हासिल करना, औरतें और कैदी और गुलाम हासिल करना, इलाक़े हासिल करना, माल हासिल करना और शान और शौकत, यानी जो ज़ाहिर है विन कर रहा है, जो जीत रहा है, उसकी एक धाक बैठ जाती थी इलाके में कि ये बहुत जो है वो बहादुर हैं और ये बहुत अहम लोग हैं। तो हमने सूरह अनफाल में और पिछली आयत में जो 9वें सिपारे की 9th सिपारे की आखिरी आयत थी, उसमें हमने देखा कि मुसलमानों को जंग का जो मकसद बताया गया है वो था कि वयकून दीन लिल्लाह, कि अल्लाह का दीन, अल्लाह का जो ये जो फैसला कुन मजहब है, अब अल्लाह की तरफ से उतारा गया पैगाम है, ये हर जगह नाफिज हो जाए और इसका पैगाम आम हो जाए। मुसलमानों के लिए वॉर का मकसद जो तय तय किया गया वो ज़ाती शान और शौकत नहीं थी या ज़ाती रोब और दबदबा हासिल करना नहीं था या माल हासिल करना नहीं था, बल्कि अल्लाह के दीन को गालिब करना और हक को बातिल के ऊपर गालिब करना था। तो ये जो सूरह अनफाल है, इसका शान नज़ूल भी ये था कि गनीमत का जो माल है वो तुम्हारे लिए नहीं है, यानी इसलिए नहीं है कि जिसके हाथ जो लगे। पहले ऐसा हुआ करता था अरब में कि जंग के बाद जिसके हाथ जो लगता था वो उसको ले जाता था, लेकिन अब एक प्रोटोकॉल तय किया जा रहा है, अब एक तरीका बताया जा रहा है कि माले गनीमत जो है उसको किस तरह से डिवाइड करना है। तो आइए देखते हैं। वालमू, और जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, बेशक जो भी तुम्हें गनीमत में मिले कोई चीज, यानी माले गनीमत, फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु, तो बेशक अल्लाह के लिए उसमें 5वां हिस्सा है, वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और नबी के रिश्तेदारों के लिए, यानी नबी के करीबी जो अजीज हैं। क्योंकि आप देखिए कि अंबिया चूंकि दीन की मेहनत में और दीन की तबलीग में जब लगे होते हैं तो ज़ाती मुआश के लिए, अपने घर को चलाने के लिए वो कोई बिजनेस या अलग से चीज़ नहीं कर रहे होते ना, बहुत कम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, टाइम ही नहीं होता ना इतना। तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जो उनके उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके बच्चे या उनकी बीवियां या उनके घर वाले, माले गनीमत में से उनको अगर किसी को ज़रूरत है, यानी ऐसा नहीं कि सबको जा रहा है, जिसको ज़रूरत है इसमें से, यानी ये कैसा फंड होगा
کہ ان کی ہیلپ کی جائے گی. والیتاما والمساکین، اور معاشرے میں جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، یتیم اور مسکین اور غریب، وابن السبیل، اور مسافروں کی ویل بینگ کے لیے یہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ہوگا. اللہ کے لیے مراد ظاہر اب اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں لینا نا وہ سارا، تو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ذاتی ضرورت ہے تو وہ اس میں سے لے سکتے. ادروائز یہ ایک ایسا فنڈ ہوتا تھا کہ جس سے پھر سوسائٹی کی ویل بینگ کے لیے خرچ کیا جاتا تھا 5واں حصہ. باقی جو 4 حصے ہیں وہ ایچ اینڈ ایوری مجاہد کے اوپر برابر تقسیم کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے ان سب پر پھر ایکولی ڈیوائڈ کیا جاتا تھا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ہو ایمان رکھتے اللہ پر. یعنی آپ دیکھیے، اگر سوچنے کی بات ہے کہ 5واں حصہ تو بہت کم ہوتا ہے نا، تو اتنا یعنی اس کو نہ بھی نکالتے تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن صرف اس مقصد کو ریئلائز کروانے کے لیے کہ تمہاری جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہے، یا تم اگر ایک وار میں ہو یا ایک کسی کے ساتھ تم نے کوئی مارکا جیتا ہے تو یہ تم نے اللہ کے حکم سے جنگ کی تھی، اللہ کے لیے کی تھی اور اللہ کی وجہ سے جیتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے. اور دوسرا یہ کہ معاشرے کی ویل بینگ کو اپنی نظر میں رکھنا ہے، نہ کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور پورے پورے علاقوں پر بامبنگ کر کے جو سویلینز ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اور خواتین اور بزرگ اور ایون ہاسپٹلس کو نہیں چھوڑا جاتا. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں رشیا اور یوکرین کی جو وار چل رہی ہے، یوکرین میں جو آ رہے ہوتے نیوز میں، یہ لوگ تو یعنی مسلم دونوں سائڈ سے مسلم نہیں ہے نا، اب دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کوئی اتنی زیادہ اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ یعنی وہ پروپوگنڈا جس طرح مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے کہ افغان وار میں یہ ہوا یا کشمیر میں یہ ہوا، ان کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں نہیں مل رہی کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ وہاں ہاسپٹلس پر بھی بامبنگ ہو رہی ہے، یا لوگوں کو جو سویلینز ہیں ان کے اوپر بھی، ان کو بھی بامب کر کے مارا جا رہا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہی ذاتی مفاد، ذاتی چیزوں کے لیے لڑائیاں، وقتی فائدوں کے لیے لڑائیاں. تو مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا. وہ ذہن میں رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں کافر کے ساتھ ان کے اپوزٹ یعنی ایک کافر تھا اور لڑائی ہو رہی تھی، تو اس آدمی نے جو کافر تھا اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا حضرت علی کے. تو حضرت علی نے فوراً تلوار نیچے رکھ دی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں تم سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن اب تم نے چونکہ میرے منہ پر اس طرح سے کیا ہے، تھوکا ہے، تو اب میں اگر تمہیں کچھ کہتا ہوں تو وہ میری ذاتی میری مطلب بدلہ لینے کے لیے ہوگا، تو میں اپنی ذات کا بدلہ لینا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے جو حکم ہے وار کے، یا جو بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے اسلام کے اگینسٹ کہ جی تلوار کی زور پر اسلام پھیلا، یا اسلام کو جو ہے وہ اس طرح سے جنگوں کے ذریعے سے پھیلایا گیا، یہاں سے بہت چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ایون جو وار کے یا جنگ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال ہے وہ بھی پورے کا پورا ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے بھی اللہ کے لیے نکالنا ہے. اور اللہ کے لیے کیا نکالنا ہے؟ یعنی دین کی اشاعت کے لیے، اور لوگوں کی، اور یہ جو یتیم غریب مسکین ہیں یا مسافر ہیں ان کی بھلائی کے لیے. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اور اس مدد پر یا اس فتح پر جو ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن نازل فرمائی. یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے اکٹھی ہوئی لڑائی کے لیے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، جب تم قریب کے کنارے پر تھے یا اونچائی پر تھے اور وہ تھوڑے دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. کون سا قافلہ؟ جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، تجارتی قافلہ. ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے یا کوئی ڈیسائیڈ کرتے جنگ کا، لاختلفتم فی المیعاد، تو جس طرح کی سچویشن تھی اس کو دیکھ کر تم اختلاف کر لیتے پھر جنگ کے حوالے سے. یعنی جو اپیرنٹلی یا جو بظاہر سچویشن تھی اس میں ہر طرح سے مسلمان لاس میں تھے. جو مکہ کے لوگ تھے یا قریش مکہ نے جو جگہیں اوکوپائی کی تھی جنگ کے لیے، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا کہ جہاں جہاں پانی تھا اور جہاں یعنی جو ایک
ایک کہتے ہیں نا امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے سارے جہاں سے ایزیلی اٹیک ہو سکتا ہے وہ ساری جگہ انہوں نے لے لی. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا اپنا اس میں عمل دخل ہوتا اس جنگ میں تو بہت سارے لوگ ادھر سے ہٹ جاتے یا تم اس جنگ سے ہی پھر جاتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, اور لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا اس جنگ کا, اللہ نے اس یہ جو ایک وار تھی یا مقابلہ تھا اس کا فیصلہ کیا تھا کہ ہو کر رہنا ہے, اس لیے یہ ہو کر رہا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے واضح دلیل کے ساتھ. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور زندہ رہے جو زندہ رہنے والا ہے واضح دلیل کے ساتھ, یعنی جو باطل ہے وہ واضح اور روشن طریقے سے سب کو پتہ چل جائے کہ کیا باطل ہے اور کیا حق ہے. یعنی جس سے زندہ رہنا ہے, جو حق ہے وہی زندہ رہے گا نا, جو سچ پر ہے وہی باقی رہے گا, تاکہ سب کو اس ٹسل کا, اس معرکے کا, اس حق اور باطل کی جنگ کا پتہ چل جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ڈیسائیڈ کروایا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے لوگوں کے دلوں کے حالات کو. اور مطلب ہمیں یاد رہے کہ کیسے اس جنگ کے درمیان سے جو منافقین تھے رستے سے الگ ہو گئے, اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بہت سارے وسوسے آ رہے تھے. ظاہر ہے دوسری طرف ایک بڑا گروہ تھا اور پہلی جنگ تھی, پہلا معرکہ تھا. تو اللہ جی فرما رہے میں تمہارے دلوں کی باتوں کو سننے والا ہوں, میں جاننے والا ہوں تمہاری سچویشن کو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کو کروایا, یعنی اس کی ہیپننگ کو یا اس کے ہونے کو یقینی بنایا تاکہ حق اور باطل واضح ہو جائے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا خواب میں دشمن کا لشکر تھوڑا سا. یعنی یہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے رستے میں تھے تو کسی جگہ پر ظاہر ہے پڑاؤ کیا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ بہت تھوڑا سا لشکر ہے, بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِّلْتُمْ, اور اگر اللہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو آپ نے تو ہمت ہار جانی تھی. یعنی مسلمان جو ہیں انہوں نے تو اپنے آپ کو پھر اور زیادہ ڈاؤن فیل کرنا تھا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور جنگ کے معاملے میں تم لوگوں نے آپس میں جھگڑنا تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ, لیکن اللہ نے بچا لیا, سلامت رکھا اس ڈیسیجن کو, اور اللہ نے بچا لیا آپس کے تنازع سے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک وہ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھید, جو انسان کے دلوں میں, ان لوگوں کے دلوں میں باتیں ہوتی ہیں یا جو کچھ دل میں چل رہا ہوتا ہے جس کو ہم کئی دفعہ زبان پہ نہیں لے کر آتے, ہمارے فیئرز, ہمارے خدشے, وسوسے, اللہ ان کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ دکھا رہا تھا ان کو, یعنی یوریکموہم, دکھا رہا تھا تمہیں ان کو, یعنی جو دشمن تھے, اذ التقیتم, جب تم ان کے سامنے گئے, فی اعینکم قلیلا, تمہاری نظروں میں تھوڑا, ویقللکم فی اعینہم, اور وہ تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں. یعنی ان کو بھی ایسے لگ رہا تھا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں, مسلمان حقیقت میں کم تھے, 313 تھے اور وہ لوگ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تھا. تو جو بعد میں فرشتوں کی طرف کی ذریعے سے مدد بھیجی گئی, فرشتوں کی صورت میں مدد بھیجی گئی, اگر وہ لوگ بھی ایڈ کر کے ان کو دکھائے جاتے تو وہ تو ویسے ہی بھاگ جاتے نا بغیر مقابلے کے. لیکن یہ مقابلہ ہونا ضروری تھا. اگین اس کا کیا ریزن تھا؟ تاکہ حق واضح ہو جائے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو کہ پورا ہو کر رہنے والا تھا, یعنی جو پورا ہونے والا تھا. حق کو واضح ہونا ہی ہونا ہے اور باطل کو سب کے سامنے جھوٹ یا اس کا جو کہہ لیں کہ اس کی جو ایک یقینی ہونے میں جو شک ہے, یا سب کو پتا چلنا ہے کہ یہ باطل ہے, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کلیئر ہونا ہی ہونا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں. یعنی ایٹ دی اینڈ یو آر نتھنگ, سب کاموں کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. ہماری جتنی بھی پلاننگ ہو جائے, جتنے مرضی ہم لمبے لمبے ڈیسیجنز کر لیں, لمبی لمبی پلاننگز کر لیں, لمبے لمبے بیٹھ کے منصوبے بناتے رہیں,
کام کو مکمل کرنے والی ذات جو ہے، یا کام کی جو کہہ لیں کہ تکمیل ہے منصوبوں کی، وہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی لیے جب ہم اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم اپنے کسی بھی کام کے حوالے سے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی ہی کوتاہی والی بات ہے، یا بڑی ہی انسان کی بے وقوفی یا حماقت والی بات ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ نہ رکھے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ کے ساتھ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، ان کی پریپریشن کو دیکھ کر، ان کی تیاری کو دیکھ کر، ان کی ہتھیاروں کو دیکھ کر، ان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، ان کی بہت ماڈرن قسم کی اکوپڈ قسم کے ویپنز کو دیکھ کر پھر نہ جاؤ۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، اصل میں تو مقابلہ اسپرٹس کا ہے نا، ہمت کا ہے، آپ کے جذبوں کا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کامیابی کا جو فارمولا یہاں دیا جا رہا ہے وہ ہے ثابت قدم رہنا، یعنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا، ڈٹرمن رہنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کو یاد کرنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے کامیابی مل سکتی ہے، جس سے فلاح مل سکتی ہے، دنیا کی بھی اور دین کے معاملوں میں بھی۔ دنیا میں بھی جو ہمارے کام ہیں، جتنے ہمارے ٹاسکس ہیں، جتنے ہمارے جو بھی یعنی جیسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، یا جتنے آپ کے جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ایگزامز ہیں، آپ کی اسٹڈیز ہیں، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اس میں ثابت قدم نہیں رہیں گے، مینز اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے، اور جس کام کو کر رہے ہیں اپنی پوری 100% اٹینشن اس کے اوپر نہیں رکھیں گے، تو کامیابی نہیں مل سکتی نا۔ پلس یہ کہ ایسا بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بلکہ اکثر اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ایگزامز میں، جب ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ یا اکثر بچے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا قرآن کلاسز لینے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن میم ایگزامز ہو رہے ہیں، ایگزامز کے بعد کریں گے، یا اللہ کا جو قرآن کے ساتھ آپ کا کسی بھی طرح کا جو تعلق ہے ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام ختم کر لیں پھر وہ کریں گے۔ تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وی ہیو ٹو میک دس تھنگ، یعنی اللہ کا ذکر جو ہے اس کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے، ادروائز کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اور یاد اللہ کی کیا ہے؟ نماز سب سے پہلے، قرآن اس کے بعد، اور اذکار جو صبح شام کے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہم اللہ کا کے ناموں کا یا جو بھی ورد کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو سکسیس کے لیے۔ تو اسٹوڈنٹس جتنے بھی سن رہے ہیں، یا مدرس سن رہی ہیں جو اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں تو بتائیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، آپ نے نہیں پڑھنا، انہوں نے پڑھنا، آپ کی دعا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ فارمولا لکھ کر گئی رکھ لیں، فثبتو ثابت قدم رہو، ڈٹرمن رہو، جمے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو جتنا بڑا ٹاسک ہے اتنا زیادہ یاد کرو، جتنا مشکل کام ہے اتنا زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں نہ لڑو، فَتَفْشَلُوا، اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہو گے تو تم تو کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہارے اندر سے ہمت ہی ختم ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو شان و شوکت ہے اور روب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ باہر کسی بھی کام کو اچھے سے نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو آپس کے لڑائیوں کو اور آپس کے جھگڑوں کو آپ دیکھیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم تک احادیث پہنچی ہیں کہ جو سلام میں پہل کرے، البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کر لے، دو لوگ ناراض ہیں ان میں سے جو بھی سلام میں یا صلح میں پہل کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ تکبر سے خالی ہو گیا، یعنی اس کو لکھ دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ایگو نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، اور اللہ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ شیطان نے تکبر ہی کیا تھا نا کہ آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں تو اس کے سامنے نہیں جھکنے والا، تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ منع کیا گیا 3 دن سے زیادہ آپس میں بات چیت جنہوں نے چھوڑی ہوئی ہے وہ ضرور ایک دوسرے سے سلام دعا کر لے، 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، ورنہ نیک عمل قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپسی
جو لڑائیاں ہیں، آپس میں جو ٹسلز ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے، بہن بھائیوں کے جھگڑے ہو گئے، فیملی ممبرز کے رشتہ داروں کے جھگڑے ہو گئے، وہ انسان کے اندر سے ہمت کو ختم کر دیتے ہیں. انسان پھر بڑے بڑے کاموں کے لیے جذبہ ہی نہیں اس کے اندر رہتا. اللہ کے دین کے لیے یا کوئی ایک بڑے ویلفیئر ٹاسک کے لیے اس کے اندر سے ہمت ختم ہو جاتی ہے. وہ تو آپس کے جھگڑے ہی نپٹاتے نپٹاتے ختم ہو جاتا ہے پھر، ہے نا. تمہاری شان ختم ہو جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو اور ثابت قدم رہو. ایک دوسرے کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی ہے اور خود بھی جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا اس رستے میں اللہ کی اطاعت کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے رستے میں جو مصیبتیں آئیں اس پر صبر بھی کرنا ہے اور ڈٹے بھی رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح بالکل نہیں ہونا کہ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جنگ کے لیے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے. بطرا یعنی شوخیاں مارتے ہوئے، اتراتے ہوئے. وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور دوسروں کو دکھاوا کرتے ہوئے کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ طاقتور ہیں. اور جس وقت جنگوں کے لیے جاتے تھے، اور خاص طور پہ قریش مکہ جن کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے نکلے مسلمانوں کے خلاف، تو خوب گانے بجانے والے لوگ ساتھ رکھے ہوئے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے کہ اب ہم آج مسلمانوں کو ختم کر کے آئیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی یا اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئیں ان میں جو تھوڑا سا طاقتور حریف ہوتا ہے یا طاقتور گروپ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ اس کو شو کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو بہت کچھ ہے اور میں تو ختم کرنے والا ہوں. اور جیسے اٹیکس ہوتے ہیں، سڈن اٹیکس، اور کس طرح سے لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. معصوم لوگ جن کا کوئی کہہ لیں کہ قصور بھی نہیں ہوتا یا جن کا کوئی اس جنگ کے اندر کوئی فائدہ نقصان بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی یہ صرف اور صرف تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دوسروں کو اللہ کے رستے میں جانے سے روکتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ان کو جو کام وہ کر رہے ہیں اس پر گھیرنے والا ہے جلد. ابھی تو رسی ڈھیلی ہوئی ہے لیکن جلد اللہ ان کی رسی کو کھینچ لے گا اور یہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ جائیں گے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب شیطان نے ان کے لیے سجا دیا، مزین کر دیا ان کے اعمال کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور شیطان نے ان سے کہا کہ آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مِنَ النَّاسِ، ان سارے لوگوں میں سے. یہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران یا جب یہ قریش مکہ بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو شیطان انسانی شکل میں آ کر ان کو کہنے لگا کہ تمہاری تو واہ واہ کیا تیاری ہے، آج تو محمد اور اس کے جو نام لیوا ہیں سارے کے سارے وہ تو آج ختم ہونے والے ہیں، آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارا حمایتی ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب جنگ کے دوران اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کی حالت کہ مسلمان کیسے ان پر غالب آ رہے ہیں، نکص علی عقبیہ، تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری الذمہ ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ. انی اری ما لا ترون، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کن کو دیکھ رہا تھا؟ فرشتوں کو، ہے نا، اس کو تو دکھ رہے تھے نا. انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں تو اللہ سے بہت ڈر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہوئی ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب منافق کہہ رہے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری تھی. غر ہؤلاء دینہم، کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑے سے جو ہیں مل کر قریش کو شکست دے سکتے ہیں، قریش کو ہرا سکتے ہیں. قریش مکہ کا اتنا بڑا لشکر اور اتنے وہ دولت والے، مال والے، اور ان کے پاس اتنے سارے ہتھیار ہیں. اس کو ذرا ریلیٹ کریں آج کے دور میں بھی، ہے نا. اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ دین کام نہیں آتا، دنیا داری بھی سیکھنی پڑتی ہے، ہر جگہ دین نہیں کام آنے والا. اسی طرح ابھی ہماری ریسنٹلی ہمارے سامنے افغان وار ہے، اور کس طرح بے شک حالات جو بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حالات امن والے کر دے اور ان کو امن نصیب کرے. کیسے جو وہاں پر اس وقت گورنمنٹ میں ہے انہوں نے سپر پاور جو دنیا کی تھی ان کو
کس طرح سے ختم کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے سارے لوگوں کا اور پوری دنیا کا ایک یہی سٹینس تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے، وہاں پر اسلام پسند لوگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، ہے نا. تو آج بھی یہی ہے اور اس وقت بھی یہی تھا کہ دین کو تانا بنایا جاتا تھا. اب بھی آپ دیکھیے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جو دین پڑھانے والے یا پڑھنے والے لوگ ہیں، اکثر لوگ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان میں تو کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بالکل ان کی طرف سے غلط بات نہ ہو، یا غلط نہ بھی، ان کی طرف سے تو ریزسٹنس کسی چیز پر ہو ہی نہ، یہ تو بالکل بھولے بھالے سے ہوں، ان کی طرف سے کوئی بات سامنے آئی نہ. تو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ کا دین پرفیکٹ ہے، ہم انسان پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمارے میں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں، یقیناً ہوں گی، کیونکہ مکمل ذات تو اللہ کی ہے نا، اور عیب سے پاک ذات تو اللہ کی ہے، یا پھر انبیاء کی تھی، انسانوں کی تو نہیں ہو سکتی. تو اکثر آپ دیکھیں یہ سنیں گے کہ جی بڑے دیکھیں ہیں قرآن پڑھنے والے اور وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، یا یہ دین والے ہیں اور یہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ یہاں پر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کون کہتے ہیں دین کو تانا بنا کر، کون بول رہے ہوتے ہیں؟ منافق. ٹھیک ہے، جو اصل میں اندر سے دین سے خود دور ہیں، جو دین سے نفرت کرتے ہیں، یا جو اللہ کے دین کے اگینسٹ ہیں، وہی دین کو تانا بنائیں گے. ادروائز جو قرآن یا دین کے رستے پر ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کی حالت کو، یا پھر وہ خود ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ بڑی حکمت والا، بہت غالب آنے والا ہے. یعنی اللہ پر توکل انسان کو ضرور کامیاب کرتا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش کہ آپ دیکھ سکیں جب کافروں کو الملائکہ فرشتے فوت کرتے ہیں، یعنی ان کی روحوں کو نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، ان کی پشتوں پر مارتے ہوئے. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں کہ اب چکھو عذاب آگ کا. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. یعنی کاش یہ جو آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، کاش اس وقت ان کی حالت دیکھیں کہ جب فرشتے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے اور ان کو پھر مارتے ہوئے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ آج اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم نے ساری زندگی بلائے رکھا. یہ کیوں ہے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے یا جو تم کرتے رہے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا، لیکن ساری زندگی ایمان کے خلاف، اللہ کے خلاف. اور پھر آپ دیکھیے بہت کم بختی اور بدبختی والی بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف ڈسکشنز کرتے رہنا، اور ان کے مسلمانوں اور جو مومنین ہیں ان کے اوپر تانے کستے رہنا، ان کے دین کو لے کر ان کو ٹونٹ مارتے رہنا، حجاب کو لے کر، دین کی باقی چیزوں کو لے کر، نماز کو لے کر، اچھائیوں کو لے کر کہ دیکھا ہوا ہے جی نماز پڑھتے ہیں لیکن فلاں کام نہیں کرتے، فلاں. بھئی ہر چیز کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنی ایک جگہ ہے، ہر کام. آپ دیکھیے مجھ سے پچھلے دنوں بھی کسی نے کویسچن کیا تھا تو میں نے یہی آنسر کیا کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنی ایک چیز کو پورا کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ وہ بھی نہیں کر رہے، ہے نا. یہ ضروری ہے کہ جو اللہ کے دین کے رستے میں ہیں وہ ان کو اپنی moralities کو، اخلاق کو بہتر کرنا ہے، لیکن یہ بالکل بھی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ کسی کے دین کو لے کر، کسی کی دینی جو ریچولز ہیں یا دین کے اوپر جو عمل کر رہا ہے اس چیز کو لے کر حجاب یا داڑھی یا نماز یا ٹوپی، ان چیزوں کو لے کر مذاق بناتے رہنا اور ان کو ٹونٹ کرتے رہنا. اللہ کو یہ بڑا ناپسند ہے. کدأب آل فرعون، جیسی حالت آل فرعون کی تھی. فرعون والوں کے کتنے قصے پڑھ کے آئے ہیں پہلے. والذین من قبلہم، اور ان سے جو پہلے لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیا انہوں نے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. ان اللہ قوی، بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے. شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے اور اللہ کے غضب سے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم،
یہ عذاب اور یہ سزا اس وجہ سے بھی ہے کہ بے شک اللہ نہیں وہ تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو جس کو اس نے کسی قوم پر کیا ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اس نعمت کو خود اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالیں۔ اب نعمت کیا کیا ہے؟ امن، ٹھیک ہے، سکون، اللہ کی نعمتیں، آپ کہیں پر چین اور صحت اور امن کی حالت میں ہیں، یہ سارے نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن اپنے ہاتھوں سے ان کو بدل ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قدر نہ کرنا، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا، اور اللہ کے سامنے شکر گزاری والا رویہ اختیار نہ کرنا۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نعمتیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم سے روٹتی ہیں، ہم سے دور چلی جاتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے تمہارے دلوں کی کیفیت کو اور تمہارے اعمال کو۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جیسے آل فرعون تھے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب بھی ایسے ہی ظالم تھے جیسے یہ اب مکہ والے ہیں، یا جیسے ہر دور میں ایمان کے خلاف کفر والے ہوا کرتے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک تمام جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک الذین کفروا، کافر ہیں، وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دین کا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں لانے والے، تو یہ اللہ کو سب سے برے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے الدواب کا مطلب ہے جتنے لیونگ بینگز ہیں، یعنی جتنے جاندار ہیں، انکلوڈنگ اینیملز، انکلوڈنگ ایوری بینگ، انسان تو ہے ہی ہے نا، جنات، فرشتے، یعنی اس قدر اللہ کو برے لگتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ اس آیت کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے، یعنی آپ دیکھیے اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ شر الناس عند اللہ، لوگوں میں سب سے بدترین، لیکن اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے لوگ بنائے ہیں نا، جتنی لیونگ بینگز ہیں جو سانس لے رہے ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے پرندے ہیں، چاہے جو بھی ہیں، سب کے سب جو ہیں، ان سب میں سب سے برے اللہ کو وہ لگتے ہیں جو اللہ کے دین کو رسپیکٹ نہیں دیتے، جو اللہ کے دین کا انکار کر دیتے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے آپ سے عہد لیا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور پھر وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ دیتے ہیں، وہم لا یتقون، اور وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہاں پر یہ جو عہد ہے اس کا ایک میننگ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد نامے سائن کرتے تھے، جو آس پاس کے لوگ تھے یا جو قریش مکہ یا کفار تھے وہ تھے، لیکن اس کو پچھلی آیت کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں اور جنرل اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم دیکھیں، یعنی ایک عمومی مطلب کہ وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایک عہد میں داخل ہوتے ہیں، ہے نا، پرومس ہے نا یہ اللہ کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، میں اس چیز کو مانتی ہوں، اس پر ایمان رکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسنجر ہیں، انہوں نے اللہ کے میسیجز لائے اور ہم تک پہنچائے، تو میں اب اس پر یقین اور ایمان رکھتی ہوں۔ اب میری زندگی، اب میرا لائف سٹائل، اب میری لائکس اینڈ ڈس لائکس اسی کے اکارڈنگ ہوں گی جو مجھے آرڈرز ملے ہیں، اور پھر اپنی مرضیوں کے لیے، اپنی ذاتی لائکس ڈس لائکس کے لیے وہ عہد ہم توڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں، اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ہی کنیکٹ کیا جائے کہ جو اللہ کو سب سے برے لگتے ہیں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور جو عہد کرنے کے بعد اللہ کے سے وعدہ دین کا کرنے کے بعد اس دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اور خاص طور سے وہ قریش مکہ یا آس پاس کے قبیلے کہ جو مسلمانوں سے عہد کیا انہوں نے امن کا کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے یا اب ہم لڑائی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد اس کو توڑ دیتے، تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ جب کہیں آپ ان کو پائیں فی الحرب، جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ،
تو ان کو مار بھگائیں ان کے ذریعے من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں لعلہم یذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی وہ لوگ جو عہد توڑ دیتے ہیں اور جو اپنے الائز کا یا اپنے ساتھ جو حلیف اور حریف یہ دو لوگ ہوتے ہیں نا, حلیف یعنی جن کے ساتھ آپ نے عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے, تو جو عہد توڑ دیتے ہیں پھر جب جنگ ہو تو آپ ان کو اچھے سے ذرا ان کی خبر لیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو عہد ہے اس کو توڑنا نہیں ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ اور اگر آپ کو ڈر ہے کسی قوم کی خیانت کا, یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایگریمنٹ کیا, انہوں نے ایک پلیج سائن کیا, ٹریٹی کی اور پھر عہد کیا اور توڑ دیں گے, فَامْبِزْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا تو بجائے اس کے کہ ان کے اوپر خفیہ اٹیک کرنے کے ان کو بتائیے کہ ہم بھی عہد ختم کر رہے ہیں. یعنی عہد کا, ٹریٹی کا اتنا بڑا درجہ ہے اسلام میں, بغیر ان کو انفارم کیے آپ ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. یعنی آپ دیکھیے ایگریمنٹس ہوتے تھے نا, معاہدے ہوتے تھے کہ اب ہم یعنی اب اٹیک نہیں کریں گے یا وار نہیں ہوگی یا تم پر حملہ نہیں کیا جائے گا, اور پھر وہ لوگ خود سے جا کر توڑ دیتے تھے وہ عہد مسلمانوں کے خلاف. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امید رکھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف نہ ہو. تو اللہ جی طریقہ بتا رہے ہیں, یعنی عہد کو توڑنا نہیں ہے بلکہ ان کو انفارم کرنا ہے کہ اگر تم نے توڑ دیا ہے تو اب ہم بھی مزید تمہارے الائز نہیں ہیں, ہم بھی اس ایگریمنٹ پر مزید نہیں ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اسی کو پسند نہیں کرتا کہ آپ چوری چھپے ان پر اٹیک کریں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور ہرگز یہ نہ خیال کریں کافر کہ وہ سبقت لے گئے. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ بے شک وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو ہرا نہیں سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور تم ریڈی رہو ان کے لیے جتنی تم کیپیسٹی رکھتے ہو, جتنی تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو. من قوت قوت سے, ومن رباط الخیل اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے, ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم تاکہ اس کے ذریعے تم روب ڈالو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. وآخرین من دونہم اور کچھ ایسے بھی دشمن ہیں جو ان کے علاوہ ہیں, لا تعلمونہم تم نہیں ان کو جانتے, اللہ یعلمہم لیکن اللہ ان کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر بہت کلیئرلی یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے اکارڈنگ اکوپڈ رکھنا ہے. آپ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے صرف جائے نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں اور جو ایمان کے دشمن ہیں وہ جتنی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں آپ نے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنی اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے, اپنے دین کے لیے تیاری ایکولی کرنی ہے. من قوت افرادی قوت سے, یعنی سٹینڈ بائی رہے, کچھ سٹینڈنگ آرمی رہے ضرور جو ریڈی رہے. خاص حکم مسلمانوں کے لیے اس وقت کے اور عام حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. اور جیسے غزوہ بدر میں ہوا کہ فوراً سے جنگ کرنی پڑی اور اتنی تیاری بھی نہیں تھی, اتنے لوگ بھی نہیں تھے, آئندہ ایسا نہ ہو. اب آپ نے اپنی ایک آرمی کو ریڈی رکھنا ہے, سٹینڈنگ آرمی رکھنی ہے. رباط الخیل باندھے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس زمانے میں گھوڑے تھے تو اس زمانے میں گھوڑوں کے ساتھ تیاری رکھیں. آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی ہے, میزائلز ہیں یا جو بھی ہے, ان کے ساتھ تیاری رکھیں تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو. اور ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی, ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلم ممالک کی جہاں جہاں مسلمان ہیں, خاص طور سے پاکستان جب سے آپ دیکھیں کہ ایٹمی قوت ہم بنے ہیں تب سے پاکستان کی شان ہی الگ ہے. اور پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے دشمنوں کو, ایسے ہی ہے نا. یہ ہے تیاری کا ایک یعنی نتیجہ. تو جتنا ہو سکے تیاری کرنی ہے اور جتنی ہو سکے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ اکوپڈ رہنا ہے فار اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ فار آور دین. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے کیسے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے. اور کیونکہ ایسے دشمن ہیں بہت سارے, سین اور ان سین دشمن ہیں, یعنی کچھ تو ہمارے سامنے سامنے دشمن ہیں, کچھ ایسے جو ہمیں بظاہر الائز ہیں, بظاہر اچھا ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, لیکن اندرونی طور پر اگر ان کو موقع ملے تو ہم پہ فوراً اٹیک کرتے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اس رستے میں, اس تیاری میں جو تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے مجاہدین پر یا جہاد کے لیے, یوفَّ الیکم
تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اچھا یہ آیات جو ہے نا بالکل درمیان سے اٹھا کر یہاں سے ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ اورینٹلسٹ یا اسپیشلی نان مسلمس جو اسلام کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریڈنگس کو, ان کی جو لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں درمیان سے آیات اٹھا لی اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تو قرآن میں یہ ہے کہ ہر وقت جنگوں میں رہو اور جہاد کے لیے ریڈی رہو. حالانکہ ہم چونکہ سورہ انفال کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے کس وقت نازل ہوئی, غزوہ بدر کے فوراً بعد, تو کس اینگل سے کہا جا رہا ہے, کس لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر کافر کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو بھی جہاں پہ کافر نظر آئے اس کو مار ڈالو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چل کے مزید کلیئر ہو رہا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ صلح پر مائل ہوں, کون, یعنی جو اپوننٹس ہیں, فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی صلح کیجئے, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کیجئے, إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا حالات کو. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی آپ پر اٹیک کر رہا ہے اور آپ اس کے بدلے میں جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہے, آپ چپ کر کے مار کھائی جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, ہے نا. ہاں, اگر جو آپ کے ساتھ عزت سے رہ رہے ہیں, صلح سے رہ رہے ہیں, آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر رہے ہیں, تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح سے رہیے, آپ ان کے اوپر اٹیک پھر نہ کیجیے. وَإِن يُرِيدُوا اچھا یہ خاص حکم جو تھا یہ مسلمانوں کو تھا, آس پاس کے قبیلوں کے لیے, خاص طور پہ قریش کے لیے, جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر وقت جنگ کی سچویشن رہتی تو پھر کیسے دین کا کام ہو سکتا تھا, پھر کیسے دین کو سیکھ سکتے تھے, پھر کیسے اللہ کے دین کو آس پاس پہنچا سکتے تھے. اسی لیے صلح حدیبیہ, جب انشاءاللہ ہم سورہ فتح پڑھیں گے آخری سپاروں میں, کہ بظاہر وہ ایسا ٹریٹی تھا, ایسا معاہدہ تھا جو مسلمانوں کے خلاف تھا, جو بالکل ٹوٹلی لگ رہا تھا کہ مسلمان تو شکست پہ آ گئے, لیکن اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین کہا, کیونکہ اس کے بعد ٹائم مل گیا, 2 سال تک وہ معاہدہ رہا, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبیلوں کو, آس پاس کے علاقوں کو اسلام کی دعوت کے لیے اور پریچنگ کے لیے اور دین کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو سکھانے اور پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لیٹرز بھیجے, لوگوں کو بھیجا, ایمبیسڈرز بھیجے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک بہت قیمتی ٹائم مل گیا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اور اگر یہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں, یعنی وعدہ کر لیا اور اس کے بعد پیچھے سے دھوکہ دیا, یا بظاہر معاہدے کر لیے لیکن اندرونی طور پہ مسلمانوں کے خلاف ہیں, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي وہی ذات ہے اللہ, أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ جس نے اپنی مدد کے ساتھ آپ کو طاقت دی تھی, تائید کی, وہ بالمؤمنین اور مومنین کو بھی وہ اپنی جناب سے طاقتیں اور ہمتیں دینے والا ہے. سبحان اللہ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ یہ جو اتنی آیت ہے نا, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. یہ ہر مشکل کے وقت, ہر پریشانی کے وقت پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے, وہی ذات ہے جو آپ کی ہیلپ کرنے والی ہے اپنی جناب سے, اپنی طرف سے غیبی, اور تمام ایمان والوں کو بھی وہی طاقتیں اور ہمتیں دینے والا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی, محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کرتے نا, ما الفت بین قلوبہم آپ ان لوگوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ڈال سکتے تھے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے انصار کون تھے, اوس اور خزرج, کچھ ہی عرصہ پہلے ہجرت مدینہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے بڑی ایک ہاربل قسم کی, خوفناک قسم کی ان کی جنگ ہوئی تھی, جنگ بعاث اس کو کہتے ہیں, اوس اور خزرج کی, جس میں ایک دوسرے کو ختم کرنا چاہتے تھے. اسی طرح آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کو کتنے زیادہ دشمن تھے, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح تمام مہاجرین یہ وہ لوگ تھے جو اوپوننٹ قبیلوں سے تھے اور ویسے ایک دوسرے کے دشمن تھے, لیکن ایمان کے دائرے میں آ کر اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیا. مواخات جس کو ہمیں پتا ہے نا, جو ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی, بردرہڈ قائم کر دیا تھا. تو یہ اللہ جی فرما رہے ہیں کہ محبت
تم نہیں پیدا کر سکتے کسی کے دل میں، نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ، نہ ہی ہم انسان، بلکہ اللہ دلوں میں محبتیں ڈالنے والا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. إِنَّهُ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور ہر اس شخص کے لیے اللہ کافی ہے جو آپ کے راستے کو فالو کرتا ہے. من المؤمنین، ان ایمان والوں میں سے، یعنی جو اللہ کے نبی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کا اس کو مدد کا وعدہ ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کے دلوں میں قتال کی رغبت ڈالیے، رغبت دلائیے، ان کو شوق دلائیے، ان کو بتائیے کہ اپنی جان کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا کس قدر عظیم الشان عبادت ہے. ایکم منکم، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون ثابت قدم، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. سبحان اللہ، یعنی تم اگر 20 ہوگے نا تو 200 کے اوپر تم غالب آ جاؤ گے اپنی ایمان کی طاقت کے ساتھ. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر وہ غالب آ سکتے ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، ہے نا. اور ان کے مقابلے میں ایمان والوں کے پاس تو ایمان کا جذبہ ہے، ایمان کو پھیلانے کا، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی جان دینے کا. یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ اس جذبے کی وجہ سے 20 لوگ جو ہے وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں، یعنی اگزامپل دی جا رہی ہے. اسی طرح 100 جو ہے 1000 پر غالب آ سکتے ہیں. یعنی تمہارا جذبہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ہم اس چیز کو اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اب تو بڑے اس کے اوپر اسٹڈیز بھی ہیں کہ جو موٹو یا کسی خاص مقصد کے ساتھ فوج لڑ رہی ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی ون کرتی ہے، نتیجہ یعنی ان کا زیادہ کلیئر ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے سامنے کلیئر موٹو نہ ہو. اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنے سارے یہ جو عراق وار میں یا اسی طرح افغان وار میں امریکن جو سولجرز تھے وہ سوسائڈ کر لیا کرتے تھے. اور اتنے سارے وہ آتی تھی نیوز کے، اتنے سارے جو امریکن جو فوج کے یا نیٹو کے جو فوج یعنی جو سولجرز تھے وہ یعنی سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر میں چلے گئے ہیں، یعنی ڈپریشن میں اور انزائٹی میں، اور یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو آلموسٹ پاگل ہونے کے قریب. کیوں؟ کیونکہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی موٹو کے، بغیر کسی ایک جذبے کے گھروں سے بھی دور ہیں، بچوں سے بھی دور ہیں، اور وار پہ ہیں. اور پھر ان کی بھی آپ دیکھیے کہ جنگ ایسی ہے کہ نہ عورتوں کو بخشا نہ بچوں کو بخشا، ہے نا، کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان اتنے لمبے عرصے تک جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیر میں دیکھیے، اور میں ہمیشہ بہت انسپائر ہوتی ہوں فلسطین کے مسلمانوں سے. آپ دیکھیے بالکل بے سر و سامانی میں دوسری طرف اسرائیلی جو ہیں کتنا کچھ ہے ان کے پاس، اور کس طرح اکوپڈ ہیں وہ ہتھیاروں کے ساتھ، اور کتنا یعنی ان کو ورلڈ وائڈ جو کنٹریز ہیں ان کی سپورٹ ہے. دوسری طرف نہتے بالکل فلسطینی پتھروں سے، ان کی گولیوں کے جواب میں ان کے پاس دینے کے لیے گولیاں نہیں ہیں بلکہ وہ پتھر مار رہے ہوتے ہیں. اور کیا خواتین، اور کیا وہ بلکہ مسکرا رہے ہوتے جب ان کو وہ قید کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی مسکرا رہی ہوتی ہیں اور وکٹری کا نشان بنا رہی ہوتی ہیں. یعنی ان کے لیے، ان کے دلوں میں اتنا بڑا جذبہ. اسی لیے تو آپ دیکھیں اتنے عرصے سے یہ جو تسل ہے فلسطین اور اسرائیل کی چل رہی ہے، اور ایک طرف مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مالی لحاظ سے، اور دوسری طرف اتنا یعنی طاقتور قسم کا گروپ ہے، اس کے باوجود یہ چل رہی ہے جنگ، ہے نا. وہ لوگ تو بالکل ہتھیار ڈالنے پر راضی نہیں ہیں فلسطینی. تو یہ ہے وہ جذبہ کہ جس کی ضرورت ہے، اور یہی جذبے جو ہیں جنگوں کو جتوایا کرتے ہیں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم انکم فیکم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے مزید تمہارے بوجھ کو کم کر دیا، اور اللہ کو پتا ہے کہ تم کمزور ہو. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اگر تم میں سے 100 جذبے والے لوگ ہوں گے تو یغلبوا 100 صابرۃ، ثابت قدم صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر تم میں سے کوئی 1000 ہوگا، یغلبوا 2000 بإذن اللہ،
تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى، نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں. حتى يثخن في الارض، یہاں تک کہ خوب اچھی طرح یعنی خون کہہ لیں کہ یا خوب اچھی طرح وار یا جنگ ہو جائے. یعنی جو نبی کے لیے یہ جنگ کا موٹو نہیں ہے کہ قیدی اکٹھے کرنا. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں لوگوں کو قیدی بنانا اور مال و دولت یہ موٹو ہوا کرتا تھا، یہ مقصد ہوا کرتا تھا. تو اللہ جی فرما رہے ہیں مسلمانوں کا یہ مقصد نہیں ہے. تریدون عرض الدنیا، تم آسمان تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تم دنیا کی دولت چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو تمہاری آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے. یعنی دنیا کا ساز و سامان مقصد نہیں ہونا چاہیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے. اسی لیے پھر منع کیا گیا تھا کہ جو 70 لوگ قید کیے گئے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں فدیہ دے دیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے، خون بہا نہیں دے سکتے، وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. ٹھیک ہے، آپ یہاں سے لرن کرنا، نالج حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جو کافر تھے، جو کافر قیدی تھے، انہوں نے کوئی دین تو نہیں سکھانا تھا نا مسلمان بچوں کو. کیا سکھانا تھا؟ یعنی جو ان کو اس ٹائم کی لینگویج تھی یا لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا بہت سارے مسلمانوں کو، تو جو پڑھے لکھے تھے وہ پیسے نہ دیں، وہ مسلمان بچوں کو یا مسلمان لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جو پیسے دے سکتے وہ پیسے دے کے قید سے نکل جائیں. تاکہ یعنی یہ حکم ہی نہیں ہو رہا کہ اتنا عرصہ قید میں رکھو، کیونکہ دنیا کا روب اور دنیا کی جیت یا دنیا کو دکھاوا یہ تو مقصود ہی نہیں تھا نا جنگ کا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں اس پر جو تم نے ان قیدیوں کے حوالے سے اس وقت کہا اس پر بڑا عذاب بھی مل سکتا تھا. اس پہ 2 معنی آتے ہیں اس حوالے سے کہ جو تم مال غنیمت کے حوالے سے کہہ چکے تھے اس پر، یا پھر بعض جگہ پر آتا ہے کہ جو مسلمان تھے اور خاص طور پر انصار مدینہ تھے ان کی طرف سے یہ چیز آ رہی تھی کہ قیدی نہ بنایا جائے بلکہ ان کو مار دیا جائے، ان کافروں کو ختم کر دیا جائے. تو اس پر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ تمہارے مقصد نہیں ہے جنگ کے کہ لوگوں کو مارنا یا لوگوں کو قیدی بنانا، بلکہ صرف انہی سے تمہاری لڑائی ہے جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں، اور جو ہار گئے ہیں، جو شکست خوردہ ہیں، ان سے بدلہ لے کر، یعنی بدلہ کیسا کہ ان سے فدیہ لو اور ان کو چھوڑتے چلے جاؤ، سوائے ان کے کہ جو بڑے دشمن تھے اسلام کے یا جو زیادہ نقصان پہنچانے والے تھے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس اب تم اس سے کھاؤ پیو جو مال غنیمت ہے، حلالاً طیبہ، جو تمہارے حصے میں آیا ہے پاکیزہ حلال. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے پچھلی کوتاہیوں کو، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس اس وقت جو قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ جان لے گا کہ ان کے دلوں میں خیرن کوئی خیر ہے، یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں بھی خیر عطا فرمائے گا، مما اخذ منکم، اس سے جو تم سے لے لیا گیا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں بخش دے گا. یعنی ان قیدیوں کے حوالے سے بھی رحم کا اور ان کے حوالے سے بھی پورے جو احکامات اخلاقی ان کو ذہن میں رکھو، اور اگر تمہارے دل میں ان کے لیے خیر ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے لیے بھی خیر فرمائے گا، اور تمہارے پچھلے گناہوں کو، یعنی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، اور اسلام نے آ کر قیدیوں کے بھی، یعنی جو وار میں بھی قید ہو کر آ رہے ہیں، جنگ میں بھی قید ہو کر آ رہے ہیں، ان کے بھی لاز، ان کے بھی حقوق جو ہیں متعین کیے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، ان کے اعضاء نہ کاٹیں، اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے باقاعدہ، تو یہ سب نہیں کر سکتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں، یعنی یہی قیدی یا وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا، فقد خانوا اللہ من قبل، تو اس سے پہلے یہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، یعنی یہ اللہ کے وعدے کو انہوں نے نہیں رکھا تو تمہارے وعدوں کے کیا پاس رکھیں گے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ،
تو اس نے قابو میں دے دیا ان کو، یعنی اس نے اسی لیے ان کو شکست کا مزہ چکھایا تاکہ ان کو پتہ چلے کفار کو کہ حق کیا ہے، جو اللہ کا اور فتح کا جو رستہ ہے وہ حق کا رستہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا باموالہم، اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ دیکھیں جہاد کی دونوں قسمیں ہیں، اگر آپ اپنی جان نہیں دے سکتے، میدان جنگ میں جا کے وار نہیں کر سکتے، تو اپنے مال قربان کیجئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آووا ونصروا، آووا ونصروا، واو ساکن ہے تو یہ والا واو پڑھا جائے گا، اور جنہوں نے پناہ دی مسلمانوں کو اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین کو جنہوں نے پناہ دی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور وہ لوگ جو مومن ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر سوائے اس کے کہ ایسی قوم ہو کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ نہ ہو، یعنی جیسے بہت سارے مسلمان رہ گئے تھے مکہ میں، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیے تھے انہوں نے، لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، تو اگر تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے کفار مکہ کے ساتھ یا کسی بھی قبیلے کے ساتھ اور اس میں مسلمان ہیں، تو تم ان پر اٹیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، الا تفعلوه، اور اگر تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جیسے کافر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، مگر جن قوموں پر کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے ان پر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ چیز ذہن میں رہے، اور یہ امن کا ایک پیس کا ایک بہت بڑا لا ہے اگر اس کو ہم غور سے انڈرسٹینڈ کریں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، آپ دیکھیں دو دفعہ اس آیت کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے، یعنی بخشش اور عزت والا رزق ایمان والوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ان جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں ان پر دین پہ عمل کرنا جن ان کے لیے مشکل ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں، ان تمام رشتوں سے ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی تو ہجرت ہو سکتی ہے نا، ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ ایک مقصد کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑنا، تو وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے رشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ جگہ بھی ہو سکتی ہیں، جابس بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ایسی جابس جیسے اکثر لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں ہماری جاب ہے جس میں ہیڈ کور نہیں کر سکتے ہم، حجاب نہیں کر سکتے ہم، جاب چھوڑ دیجیے، اللہ کی طرف سے رزق کریم کا وعدہ ہے، اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو اللہ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں کہ آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ اس جگہ سے ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد جس نے بھی کیا ہے، یہاں پر جہاد کا لفظ ہے، جہاد ایک جو ہے وہ جنرل ٹرم ہے، قتال ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد کا مطلب ہے جس نے بھی اللہ کے راستے میں کوشش کی، والذین آووا ونصروا، اور اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور پھر جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا، ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو یہ تمہارے ہی لوگ ہیں، تمہارے اپنے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں ایمان کے رشتوں کے مقابلے میں تمہارے جو وراثت ہے اور تمہارے جو مال کی ڈسٹریبیوشن ہے اس حوالے سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
اور پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ وراثت میں تو نہیں ہے بھائی، یعنی ان کے اوپر وراثت تو تقسیم نہیں ہوگی، لیکن اسی طرح قریبی ہوں گے جیسے آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں. اور بلڈ ریلیشنز کیسے ڈفرینٹ ہیں کہ ان کے لیے پھر جو وراثت ہے اس میں حصہ ہے نا، ان کے ساتھ تو ہم نے ویسے ہی اچھائی کرنی ہے، لیکن ان کے بعد کون ایک دوسرے کے قریب ہے؟ جو اللہ کے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہے. فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ، تمہیں میں سے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہیں. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.